अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है दिल में रख और इसको लिखा है सिदरतुल मुंतहा ने। बादल का रंग गहरा था, सफ़ेदी में सियाही की आमेज़िश थी। सालक साहब ने खिड़की से सर बाहर निकालकर आसमान की तरफ देखा। आज कुछ होगा, दिल ने कहा था। आज बारिश होगी, मौसम ने जवाब दिया। होठों पर मुस्कुराहट आ गई, मगर मायने खेज मुस्कुराहट थी जो ज़मीन पर नज़र आते लम्हे भर को रुकी, ठहर गई, सिमट गई। दानियाल नीचे लॉन में खड़ा था, बज़ाहिर फिटफाट तैयार खड़ा था, मगर चेहरे की अफसुर्दगी और आंखों में टिका एक कतरा जो इसने हथेली की पुश से साफ कर डाला था, जैसे रगड़ा जाता है। इसकी बाएं आँख कुछ ज़्यादा सुर्ख नज़र आ रही थी। नीचे सहन में पुरजोश आवाज़ ने समाअतों का पीछा किया। जुमला बड़ा सादा था कि हानिया को बहुत प्यार देना मेरा शायद मुरव्वत में लगा दिया था। सालिक साहब ने देखा, ना दानी के चेहरे के रंग बदले, ना अंदाज का ढंग बदला। वो बड़ी खामोशी से गाड़ी निकालने लगा। सालिक साहब का दिल हौल गया। उन्हें पता था आज फिर कुछ होगा, आज एक नई कहानी बनेगी। लफ्ज़ों ने कहा, बनेगी तो बनने दो। लहजे उकसाने लगे, मगर दिल एक ही रट लगाए हुए था, आज कुछ होगा। फिर आंखों की बात पर फिसल गया जब वो कहने लगी, बारिश होगी। बादल का रंग काला था और मौसम ने तायीद की कि बारिश होगी। लफ्ज़ नहीं समंदर थे और लहजे उसकी लहरें। उसने लफ्ज़ों को लहरों के बहाव पर छोड़ दिया तो लफ्ज़ सतह पर तैरने लगे, हिज्जे की सतह पर, समंदर की सतह पर। और जो डूब रहा था वो कोई और नहीं था, वो इसका अपना दिल था। आज से 2 साल पहले का किस्सा था ये। इसने कागज़ को टेढ़ा पकड़ रखा था। तुम्हें पता है, मुझे कागज़ टेढ़ा पकड़ के रखने की आदत है, इसी तरह लिखने की आदत है। कागज़ हाथ में पकड़ना था कि लफ्ज़ उमड़ उमड़ कर आने लगे, जैसे इजहार के लिए तरस रहे थे। और तरसा हुआ किसी का दिल भी था। उसने बज़ाहिर पुरानी डायरी में से सफ़ात को खोला। लफ्ज़ क्या थे? जादू था, तिलिस्म था, जो भी था, बहरहाल मोहब्बत थी। और जो जादू था, इसका जादू था जो सर चढ़कर बोलता था। जो हुआ था 2 साल 2 माह पहले के ख़त से, जिस पर तारीख़ थी 12 जून की और साल था 2013 का। महीना था चौथा और वक्त था रात के पहले पहर का जब वो ख़त लिखा गया था। और वो ख़त पढ़ रही थी 14 की तारीख़ रात के पहले पहर में, और लफ्ज़ लफ्ज़ हरफों समेत इसके दिल में उतर रहा था। 2 अलग अलग दुनियाओं में बसने वाले लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, रास्ता बना रहे थे, ताल्लुक़ निभा रहे थे। कागज़ के एक टुकड़े ने क्या नहीं जोड़ा। लफ्ज़ अलग, दिल अलग। दिल की धड़कन का बढ़ जाना गलत नहीं था। मेरे ख्याल से ख़त राब्ते का सबसे कमज़ोर ज़रिया है। फ़ाहा अभी कमरे में आई थी और उसे पता था वो कितनी देर से इसी कागज़ को लिए बैठी है। तुम्हारा अंदाज़ा गलत और ख़याल तो बिल्कुल ही गलत है। ख़त कम्युनिकेट करने का सबसे मज़बूत, सबसे बेहतरीन ज़रिया है। रह जाने वाला, बस जाने वाला कभी भी उठा कर देख लो, पढ़ लो, महसूस कर लो और खुश हो जाओ। कागज़ के ढेर को अपने हाथों से समेटते हुए उसने कहा था, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के दौर में ये बातें किताबी लोग ही करते हैं। असल में किताबी लोग कभी कभी गुज़रे वक्तों से निकलते ही नहीं। वक्त निकालो, कागज़ उठाओ और फिर लिखो, पोस्ट करो, और पोस्ट करने के बाद बैठकर इंतज़ार करते रहो कि कब पहुंचेगा, कब महबूब पढ़ेगा, कब जवाब आएगा और दिल खुश होगा। ओफ खुदाया, इतना वक्त अब किसके पास है? वो बात करते हुए साथ साथ आगे बढ़कर किताबें रैक में सेट करती गई और फिर बेड पर बेतरतीब बिछी चादर को दुरुस्त करते हुए बोली। उसे चीज़ों की बेतरतीबी से उलझन होती थी। उसे फ़ाहा की आदत पसंद थी, बहुत पसंद थी, मगर वो अपने तौर पर बेतरतीब बिखरी हुई चीज़ों में रहने की आदी थी। दूसरे लफ्ज़ों में कहना गलत नहीं होगा कि इंतशार की आदी थी। इसके अंदर का इंतशार हर चीज़ से ज़्यादा नुमाया था। आफ़ी, तुम्हें अब चीज़ों को संभालने का हुनर आ जाना चाहिए। थोड़ी दिलचस्पी दो, तवज्जो दिखाओ, ज़िंदगी की तरफ लौट आओ, हकीकत की तरफ लौट आओ। वो अपने तौर पर कमरा सेट कर चुकी तो इसकी तरफ आ गई। उसे समेटने के लिए बड़ी संजीदगी के साथ। उसे पता भी था कि बंदों को ठीक करना ज़रा मुश्किल काम है।
وہ ہمیشہ ناممکن سے اسے مشکل تک تو لے ہی آتی، مگر مشکل سے آسان تک کا سفر ذرا کٹھن تھا۔ آسان اور مشکل کے درمیان ایک طویل فاصلہ تھا۔ سڑک کچی تھی، ابھی بن رہی تھی، پتھر بچھے ہوئے تھے، مگر امید یہی تھی کہ سڑک ایک دن بن کر تیار ہو ہی جائے گی تو پھر سفر مشکل نہیں ہوگا، آسانی تک پہنچ جائے گا۔ یہاں کمیونیکیشن کا کوئی بھروسہ نہیں آفی، یہاں تعلق 2 منٹ میں بنتے ہیں، بڑھتے ہیں اور اسی تیزی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ کھلی کھڑکی ہے، کھلی سڑک، آؤ بیٹھو، چائے پیو، باتیں کرو، گپ شپ کرو، دکھ درد بھی بانٹ لو چاہے، اور پھر بھول جاؤ۔ جب دل ہلکا ہو جائے تو بھول جاؤ کہ کسی چوراہے پر کسی سے ملے بھی تھے، بات ہوئی تھی، آگے بڑھی تھی۔ وہ بول رہی تھی، عافیہ کا سانس رکا ہوا تھا، پھر جیسے سانس بحال کرتے ہوئے وہ لیٹ گئی۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں آفی، اس چکا چوند کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فیس بک اور موبائل فون پر لوگ دل ہلکا کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہلکا کر کے چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک کھیل ہے، کھیل تک رکھو، روگ مت بناؤ۔ وہ 4 دن اس کے گھر میں رہتی تھی اور 4000 سبق پڑھا کے جاتی تھی۔ وہ ٹیچر تھی، اسے سبق پڑھانا آتا تھا، رشتے کی چچا تھی اور دوست بھی بچپن کی تھی۔ 60 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتی تھی، مہینے میں ایک چکر لگاتی، اس کی اچھی خاصی جھاڑ پونچھ کرتی اور تھیلا اٹھا کر بھاگ جاتی۔ 4 دن عافیہ کا کمرہ ترتیب میں رہتا، کمرے سے ہنسنے کی آواز آتی تو کبھی لڑنے جھگڑنے، بحث بازی کی۔ لگتا کہ زندگی جاگ رہی ہے، رات کے پچھلے پہر بھی زندگی جاگتی رہتی۔ اب بھی اسے بلوایا گیا تھا عافیہ کو سمجھانے کے لیے، اسے راہ راست پر لانے کے لیے، اور وہ کل سے بیچاری پتھر کے ساتھ سر پھوڑ رہی تھی۔ ابھی 2 دن باقی تھے، اسے قصہ ختم کروا کے ہی جانا تھا۔ ابھی کھل کر بات نہیں ہوئی تھی، عافیہ کو پتہ تھا عنقریب وہ کھل کر بات کر لے گی، پھر لڑائی ہوگی۔ کیا وہ ایک اور دوست کو کھو دے گی؟ وہ کیا کیا کھوئے گی؟ اسے کیا کیا کھونا ہے؟ مگر فی الحال فہا کے جملوں نے اسے بھڑکا دیا تھا، باہر سے نہیں، اندر سے چنگاری بھڑکی تھی۔ سب لمحوں کا کھیل ہے، بھول جاؤ، سب بھول جاؤ۔ آؤ باہر آ جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور لطیفے سناتے ہیں ایک دوسرے کو۔ فہا نے اس کی کھلی آنکھوں میں تیرتے سفید پانی کے اندر ابلتے احساس کی جھلک دیکھ لی تو تھوڑا سا بے قرار ہو اٹھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، اس کی طرف نظر ڈالتے ہوئے 2 لمحوں کے لیے سب کی مسکراہٹ غائب سی ہو جاتی۔ آنکھوں میں کہیں امی ابو کے سوالیہ نشان، بھائی کے غصے، بھابھی کی بیزاری، ایاز کی شکایت ابھرتی، مگر دوسرے لمحے فہا کی چہکتی آواز حصے مزاح کے زور پر ابھرتی تو تاثرات یکدم ہی تبدیل ہو جاتے تھے۔ تبھی ہمیشہ کی طرح ناشتے کے لیے خالی پلیٹ اپنی طرف کھسکا کر کچھ لینے کا سوچتے ہوئے سب سے پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ سب لمحوں کا تو کھیل ہے، 2 لمحوں کا کھیل۔ وہ بیٹھا ہوا تھا کھلی فضا میں، تازہ ہوا کا جھونکا آیا، تازگی نے دماغ کی گرمی کو گھٹایا۔ کبھی کبھی موسم دل و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ کبھی یوں لگتا ہے چیزیں آپ کے درد کو سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں۔ در حقیقت آپ کا احساس چیزوں کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوتا ہے، اور جس احساس کو کسی بھی چیز کے ساتھ حاوی ہونے کی عادت ہو جائے تو رابطے کے سبب بننے لگتے ہیں۔ سوال کا جواب مل رہا ہوتا ہے۔ ہانیہ نے ایک ادا سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ اپنی بات کسے سنانے بیٹھتا؟ وہ چیزوں پر احساس کو چھوڑ کر باتیں کرنے لگا۔ اسے تو پتہ لگا کہ پارک میں رکھی کھڑی بیٹھی ہر چیز اس کی بات سن رہی ہے، اور اس کے سامنے چین سے بیٹھی ہوئی وہ عورت جو اسے زبانی اقرار سے اپنا محبوب مان چکی ہے، جس کے ساتھ اسے زندگی بھر کا سفر کاٹنا ہے، طے کرنا ہے، ساتھ چلنا ہے، ایک وہی سارے احساس سے بے خبر ہے۔ حالانکہ جھوٹا مسکرا کے دیکھنے کی شکایت تو اسے بھی ہے، لہجے میں کھوٹ تو اسے بھی محسوس ہو رہا ہے، نیت بدلتی ہوئی اسے نظر بھی آ رہی ہے، مگر اسے اپنی خوشی نظر آ رہی ہے، اسی لیے وہ چہک رہی ہے، بے طرح چہک رہی ہے۔ وہ جو کئی باتیں ذہن میں جمع کیے ہوئے اس طرف آ رہا تھا، وہ جس نے کئی جملے ذہن میں ترتیب دے رکھے تھے، ہر طرح کی وضاحتیں، دلیل جو اسے لا کر اس سامنے والی میز پر اس کے سامنے رکھ دینی تھی، ساری وضاحتیں، دلیلیں، جملے بے ترتیب ہو کر گڑمڑ ہو کر پھیل گئے۔ وہ ایک دفعہ پھر جملوں کی ترتیب درست کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس پر یہ احساس غالب تھا، کسی کی خوشی کا احساس، کسی کے تعلق کا احساس، وہ تعلق جس میں 2 لوگ پچھلے 4 سال سے بندھے ہوئے تھے، وہ تعلق جس نے کئی امیدیں، خواب ان کی آنکھوں میں بو دیے تھے، کئی خواہشیں لہلہائی تھیں دل کی سرزمین پر۔ وہ کیسے سب کچھ 2 لمحوں میں مسمار کر کے چلتا بنتا؟
सब कुछ 2 लम्हों में मिसमार करने से कुछ गिर जाएगा, बिखर जाएगा। कितने अरमानों का खून होगा, कितने ख्वाबों की लाशें गिरेंगी, कितनी ख्वाहिशों पर जख्म बनेंगे, कौन समेटेगा जब धूल उड़ेगी और शोर होगा। यही सोचकर चुप रहा 4 साल से हानिया के साथ मंगनी के रिश्ते में बंधा हुआ जो था। 4 साल एक लड़की ने अपनी आंखों में इसके नाम के ख्वाब सजाए थे। जब ही तो वो खुश थी। फसल कटने का वक्त करीब था। उसे रास्ता मंजिल होता दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराई और वो मुस्कुराया खुद पर, अपनी बेबसी पर, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ बेतरतीब था। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? वो कितनी देर से बोले जा रही थी और वो कितनी ही देर से सोच रहा था। वो अपना काम कर रही थी, ये अपना काम कर रहा था। इसने सर इस बात में हिलाते हुए खुद को कितना बेबस महसूस किया था, ये वही जानता था। जो नहीं जानती थी वो मुस्कुरा रही थी और वो इससे इसकी मुस्कुराहट छीन न सका। हौसला ही नहीं था भाई। कैसे होता हौसला? मगर इतनी सारी बातें सुनकर बस एक बात करनी थी, बस एक जुमला। मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना है हानिया, और वो सवाल हम दोनों के लिए बहुत अहम है। वो मुस्कुराई। मेरी छोड़ो, सिर्फ अपनी बात करो। और वो ये है कि जितनी खुश तुम आज हो, क्या तब भी इतनी खुश होगी जब हम किसी और रिश्ते की नौयत से यहाँ बैठे होंगे? वो कह गया। उसकी मुस्कुराहट सिमट कर गायब हो गई। वो ढीली बैठी थी पहले, अब अकड़ कर बैठ गई और ऐसे देखने लगी जैसे सवाल समझने में नाकाम हो गई हो या फिर समझना ही नहीं चाहती हो। बात ज़रा मुश्किल सी थी। उसे अपना सवाल दोहराना पड़ गया। टन 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 टन। पुराने फ़ोन की बेल बजती तो बजती ही जाती। अम्मा ने बेजारी से फ़ोन की तरफ निगाह की। होगा उसकी किसी राइटर अदीब का फ़ोन। आफिया ने खुले दरवाजे से ये जुमला मुस्कुराकर सुना था। सुनने के बाद मुस्कुराई भी थी। अयाज ने आगे बढ़कर राइटर अदीब से बात करने के शौक़ में नंबर देखा तो कामरान का निकला और फ़ोन उठाने की गलती से खुद को बचाते हुए ऐलान किया कि कामी भाई का फ़ोन है। जैदी भाई मुस्कुरा दिए। आफ़ी को बुला लाओ, उसका फ़ोन है। अम्मा के तासुरात फ़ौरन नॉर्मल हुए। हाँ हाँ, बात करने में क्या हर्ज है? हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। आफ़ी आ जाओ, बात कर लो। फ़ाहा की बिला वजह ही हंसी छूट गई। सब आफ़ी को घूर रहे थे। जाओ जाकर दिलरुबा का फ़ोन उठाओ। इससे ऐसी ही उम्मीद थी। खुदा के लिए फ़ाहा, दिलरुबा? लफ्ज़ दिलरुबा इसने चबा चबा कर कहा था। अरे आफ़ी, फ़ोन तो सुन लो, कितनी देर से बज रहा है। अम्मी मुझे बहुत सारे काम हैं, आप सुन लेना फ़ोन। वो बेजारी जो बकौल इनके औरों के फ़ोन पर तो खुशी और चहकार में बदल जाती थी, मगर कामरान साहब, मतलब सर पर लटकती हुई तलवार। कामी भाई को कहें वो आपको सेल फ़ोन पर कर लें रिंग। मुझे अभी शेरी को कॉल करके कॉलेज का पूछना था। अयाज सर पर खड़ा था। बात कर लें इन मोहतरमा से, साहब बेताब होते फिर रहे होंगे। फ़ाहा कब चुप रहती थी? अगर इतनी ही बेजारी है तो पहले आदत नहीं डालनी थी ना। या तो घंटों घंटों बातें होती रहती थी या फिर। भाभी ने जुमला अधूरा छोड़ा और बात मुकम्मल की। तो क्या हुआ, हम भी तो बात करते रहे आपस में। इससे एक फ़ायदा होता है कि पहले ही इंसान एक दूसरे को समझ लेता है। जैदी भाई ने इनके एतराज़ को अपने तजर्बे से मुस्तरद कर दिया। हाँ, और नुकसान ये होता है कि पहले ही लोग बेजार हो जाते हैं और मर्द ताने देने से बाज नहीं आता। मुझसे बात करती थी, खुदा जाने किस किस से करती होगी। इनका अपना तजुर्बा था कुछ तल्ख। एक ही बार कहा था, तुम ये बात दोहराना नहीं भूलती। उन्होंने टोका था और फाइल लेकर बाहर निकल गए। फ़ोन बज बज के बेहाल हो गया था तो बंद हो गया और आफ़ी ने सेलफ़ोन ऑफ करके बैग में डालते हुए बाहर का रास्ता लिया। फ़हा ने उसे कदरे बेजारी से निकलते हुए देखा था। आज चौथा दिन था और वो कुछ भी समझाने मनवाने में बेतरह से नाकाम हो गई थी, बल्कि किसी हद तक समझने में भी। आफिया ने बाहर निकलते हुए उसे पीछे आने का मशवरा दिया। बेबसी देखने के लायक थी, इसकी अपनी भी और उसकी भी। हर कोई अपनी मजबूरियों का कैदी होता है। इसने नाचार बैग घसीटा और बाहर आ गई। तो चची जान, मैं अब चलूँगी, इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। तुमने इसे समझाया नहीं? वो नाउम्मीद नज़र आती थी। आप समझती हैं मैंने इसे नहीं समझाया होगा? इनसे ज़्यादा नाउम्मीद तो वो थी, मुझे पता है। मगर इसने क्या कहा? उसने शादी से इनकार तो कतई नहीं किया। मेरी समझ में ही नहीं आता उसे क्या समझाऊं मैं और क्या ना समझाऊं। उसने शादी से इनकार नहीं किया, बस अब यही रहता है। तुम देख नहीं रही इसके तेवर? ससुराल वालों के नाम से चिढ़ती है, जिनके साथ इसने रहना है। चलो उनको तो छोड़ो, तुम कामी को ही ले लो। उसे नज़रअंदाज कर रही है, बात करने में क्या हर्ज है। मगर इसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, किससे भाग रही है ये आखिर? समझ में ही नहीं आता। बज़ाहिर इनकार नहीं कर रही, मगर देख लो फ़ाहा, इसका रवैया तकलीफ़ देता है सभी को। कैसे ज़िंदगी गुजरेगी इस तरह से, पूरी ज़िंदगी।
باہر سے گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی، کوئی تیسری بار۔ اس کے بعد اسے پتہ چلا چند سیکنڈ میں فیصلہ ہوگا، وہ گاڑی باہر نکال لے جائے گی تو کون بر وقت گھر پہنچائے گا۔ 40 منٹ کا راستہ تھا، مگر بسوں پر سوار ہوتے 2 گھنٹے نکل جاتے تھے۔ وہ شہر کے اندرونی رستوں سے اسے بھگائے لے جاتی تھی۔ شارٹ کٹ راستہ بھی کام کا تھا، اسی لیے بنا تھا۔ لوگوں نے ایک سڑک سے گلیوں کے بیچ مہارت سے رستے گڑھ کر نکال لیے تھے۔ سوال تھا وقت کی بچت کا، پیٹرول کی بچت کا اور توانائی کا۔ شادی کے بعد مسائل ہوں گے، اسے سمجھاؤ۔ اللہ حافظ کہتے باہر نکلتے ہوئے آخری جملہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ آفی نے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا ہی تھا، وہ سامنے سے آتی نظر آئی۔ گاڑی سٹارٹ تھی، اس کے بیٹھتے ہی مڑی، گیٹ سے باہر کی سڑک پر رینگتے رینگتے اسپیڈ ملی تو دوڑنے لگی، ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ وقت تھا 40 منٹ، جس میں اسے ساری بات کو سمجھانا تھا اور معاملہ ختم کر دینا تھا۔ آفی نے ٹھنڈی سانس بھری، پتہ تھا اب وہ بھی شروع ہو جائے گی، مگر اس نے خاموشی ٹھان رکھی تھی۔ دیکھو اتنے دنوں سے ہم شاید عربی فارسی میں بات کر رہے تھے یا پھر کوئی اور ہی زبان میں، تو اب ہم سادہ سے چند فقروں میں بات کو سمیٹتے ہیں۔ جس طرح کا رویہ آپ نے روا رکھا ہے کہ بھینس بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ تو نہیں ہوگا۔ البتہ بھینس بھاگ جائے گی اور لاٹھی غلط جگہ ٹوٹے گی، یہ اس کا سیدھا طریقہ تھا بات کرنے کا۔ دانی کی آنکھوں میں جو قطرہ تھا وہ اب سوکھ چکا تھا شاید، مگر چہرے سے وہ دکھ نمایاں تھا جو اپنی کہانی سنا رہا تھا، اپنی بے بسی کی کہانی۔ سالک صاحب نے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ دانی نے ان کی طرف دانستہ نگاہ نہیں کی، بلکہ کسی کی طرف بھی نہیں کی۔ وہ سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا، کچھ چیزیں سمیٹیں اور باہر نکلا۔ میں کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں کہیں، آ جاؤں گا بہت جلد۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تاریخ سر پر کھڑی ہے اور تم کچھ دن کے لیے جا رہے ہو؟ ابو حیران تھے۔ دیکھو یہ سیر سپاٹے کچھ دنوں بعد اپنی بیوی کے ساتھ کر لینا، ابھی تیاریوں میں ہاتھ بٹاؤ بیٹے۔ امی اس کے سامنے لاچاری ایسے ظاہر کرتی تھیں جیسے ہر معاملہ اسی کی مدد سے تو طے ہو رہا تھا۔ مجھے جانا ہے کچھ دنوں کے لیے، دم گھٹ جائے گا میرا یہاں پہ۔ کچھ دنوں کی آزادی چاہیے مجھے، صرف کچھ دن۔ وہ دونوں میاں بیوی حیرانی اور تشویش سے اسے دیکھنے لگے، جیسے قطعی بے خبر ہو۔ اسی لیے اس کی بیزاری سے، اس کی بے چینی سے، اس کو بے بسی سے، رویے کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے، کچھ نہ بتاتے ہوئے، مگر ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ جانے انسان کی ذات پر کس زبان کا اثر ہوتا ہے جب اس پر خود غرضی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹا سا سفری بیگ لیے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی منہ ہی دیکھتے رہ گئے، اور سالک صاحب سیڑھیوں سے واپس پلٹے تو بھابھی کے تلخ کٹیلے جملے ان کے کانوں تک پہنچ کر دم توڑ گئے کہ اس کے پیچھے جملوں کی ایک لمبی قطار بن رہی تھی۔ شدت آواز میں تھی جو جملے کو آلودہ کر دیتی ہے، بات کو بدل دیتی ہے، تلخ کر دیتی ہے۔ وہ چیخ چلا کر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی زیر زبر کر رہی تھیں۔ پہلے تو کوئی ایسا بہانہ نہیں کیا، خدا جانے اس کے من میں کیا سمائی، کس نے اس کے دل میں زہر بھر دیا ہے۔ اب شادی سر پہ کھڑی ہے اور اس نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ کس نے زہر بھر دیا ہے اس کے اندر؟ سالک صاحب توپوں کا رخ اپنی جانب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اسحاق صاحب نے سر تھام لیا۔ بھائی انکار تو نہیں کیا نا اس نے؟ تم شور کیوں مچا رہی ہو آخر؟ شور سے کس کے سر میں درد نہیں ہوتا؟ انکار کرے گا نا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم۔ تیور تو دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ چیخنا چلانا کم ہوا تو جھلاہٹ طاری ہو گئی۔ وہ اخبار پھینک کر اٹھ کر باہر چلے گئے، اور وہ ابھی تک بول رہی تھیں۔ لہجے کی شدت کم ہوئی تھی مگر تلخی بڑھتی جاتی تھی۔ جب گیٹ پر گھنٹی بجی، چوکیدار آگے بڑھا، گیٹ سے باہر کسی سے بات کی، اور اس کے پیچھے آتی ایک لڑکی کو انہوں نے ناسمجھی سے گھورا۔ یہ شناخت پوچھنے کا غیر اخلاقی طریقہ تھا۔ اس نے فوراً سالک صاحب کا نام لیا تھا اور ان کی تیوری چڑھ گئی۔ چوکیدار نے محترمہ کو ان کے کمرے کا راستہ دکھایا۔ عافیہ ان کی نظروں کے تیر سے بچتی بچاتی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کمرے تک آئی، عورت کھلے دروازے سے ڈرے ڈرے انداز میں جھانکا، جیسے اچانک کوئی سر پر کچھ دے مارے گا۔ وہ جو پہلے ہی نفسیاتی دباؤ کا شکار تھی، یہاں آ کر پہلی کڑوی نظر کا شکار ہو کے اندر ہی اندر سہم گئی تھی۔ جب ہی دستک دینے کے لیے 100 بار سوچا، وہ تو اللہ بھلا کرے ان کی چھٹی حصہ جس نے ٹہلتے ہوئے آدمی کے دماغ میں سائرن بجایا کہ بھیا کوئی تو منتظر کھڑا ہے باہر، نظریں جمائے، یا پھر انسانی نظر کی تپش تھی جس نے انہیں دروازے کی طرف متوجہ کر دیا۔ اتھ کھلا دروازہ پورا کھلا، انہوں نے ایک پہلی نظر ناسمجھی کی ڈالی، اور اس کا نام عافیہ کمال سنتے ہی چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور مہربان مسکراہٹ ہونٹوں کو چھو گئی، تو سامنے سے ہٹ کر رستہ دیا۔ اندر آنے کے لیے منظوری تھی اور بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ نرم گدے والی کرسی جس پر بیٹھتے ہی عافیہ کے انداز میں نرمی امڑ آئی تھی۔ مسکراہٹ پھیلی اور گفتگو کا آغاز ہوا۔
وہ بڑی دیر سے مسکراتے ہوئے کبھی اس کا تاثر دیکھتے، کبھی لہجہ، کبھی انداز تو کبھی اشتیاق۔ ایسا لگا سالک صاحب پیچھے کو دوڑ رہے ہیں، وقت پلٹ رہا ہے، اور میز کی دوسری جانب سبز کرتے میں ملبوس ہلکی شیف والے، جن کی آنکھوں میں تھکن نمایاں ہے، وہ گرین ٹی شرٹ، سفید پینٹ، ہاتھ میں لہراتا قلم، بکھرے بال اور لہجہ دھیما، نرم مگر فریش، گہرا، چمکتا ہوا، اور آنکھیں کھلی چمکتی پانیوں سے بھری، جس میں خیال کی کشتی ڈول رہی تھی، تیر رہی تھی، خدا جانے ڈوب گئی یا کنارے لگی۔ عافیہ کا سوال نہیں تھا، کانٹا تھا، مگر میٹھا، جس کی چبھن سے ایسا درد ہوتا تھا جس میں حرارت تھی اور کیف بھی تھا۔ وہ چپ ہوئے تو عافی نے اپنا سوال ایک مرتبہ پھر دہرایا، تو پھر سر، کشتی ڈوب گئی، تیر گئی یا بس ڈولتی رہی؟ سوال خاصا مشکل تھا، ناممکن کا پڑوسی۔ کشتی کھو گئی، صرف دو لفظ بے ساختہ زبان سے ایسے پھسلے جیسے درخت سے خزاں کے بغیر پتے جھڑتے ہیں۔ جواب نے سوال کا پیٹ بھر دیا، مگر عافی کے اندر اکساہٹ نے کروٹ بدلی۔ کشتی کھو گئی؟ عافی نے لفظ دہرائے، ذرا بلند آواز میں، تو انہوں نے ٹوک دیا۔ یہ سب بے ساختہ تھا، اس کا فوری طور پر زبان دانتوں تلے دبانا بھی، اور سالک صاحب کا آنکھوں سے نفی کرتے ہوئے تیز لہجے میں ٹوک دینا بھی، اور اس کا بت بن جانا، سب کچھ بے ساختہ تھا۔ سب کچھ بے ساختہ ہی ہوتا ہے۔ وہ یاد بھی جس نے لمحے کے اندر سے جھانکتے ہوئے خاموشی میں قدم رکھا تھا۔ عافی نے ان کی میز پر پڑی تصویروں کے فریم، ایک ٹوٹے شیشے، پرانے کور والے چشمے، چھوٹے قد کے گلاس، اور کتابوں کاغذوں کے درمیان ڈولتے ہوئے قلم اور ادھورے جملے کو دیکھ کر پڑھا، جو نیچے مکمل تھا۔ آج کچھ ہوگا، دل نے کہا بھول جاؤ۔ آج کچھ ہوگا، دل نے کہا بھول جاؤ، آنکھوں نے کہا برسنا ہوگا، موسم نے کہا بارش ہوگی، لہجے نے کہا کہانی بنے گی، خیال نے کہا کہانی بننے دو۔ وہ اپنے ماضی سے یاد کا کنکر اٹھا کر لائے اور دل پر ہتھوڑے کی طرح دے مارا۔ آنکھوں سے نمی نے جھانک کر اپنا پتہ دیا اور لمحہ بیان کی ضد میں آنے لگا۔ جب میں نے محبت کو پہلی بار دیکھا، سالک صاحب بے دہانی میں مسکرائے۔ عافی نے کاغذ قلم اٹھا لیا، وہ ان کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ جب پہلی بار کہانی سنی تھی، جب دل نے کہا کچھ ہوا، آنکھوں نے کہا کچھ برسا ہے، موسم نے کہا بارش ہوئی ہے، جب محبت مجھ پر برسنے لگی۔ عافیہ کمال کا قلم اس جملے پر ٹھہر سا گیا۔ ہر کسی کو اپنا لمحہ یاد آتا ہے، ہر کسی کی آنکھ اپنے لیے نم ہوتی ہے، ہر کسی کا دل خود کے حادثے پر ہی روتا ہے، اور تب کوئی کہتا ہے کہ کہانی بنے گی، اور کہانی تو بن چکی تھی، اور ایک اور بن رہی تھی۔ ایک بول رہا تھا، دوسری لکھ رہی تھی، کہانی ابھی چل رہی تھی۔ لکھنے والے نے کہا آگے پڑھو۔ آج اس کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں اس نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ارد گرد ہی دیکھتا رہا۔ بات کرتے ہوئے گلاس وال پر اس نے لپسٹک برش پھیر دیا۔ سرخ لکیریں بے ترتیب تھیں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ہمیشہ اب یہی شکل تو دیکھنی ہے، سو ضروری نہیں سمجھا ہوگا۔ اس کی بہن نے کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے جواب دیا، بکو مت، میں سنجیدہ ہوں ہمنا۔ اس کے بیہیویئر نے مجھے آج بہت تکلیف دی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ خوش نہیں ہے۔ وہ خوش نہیں ہوتا تو 4 سال منگنی کیوں چلتی؟ مگر وہ ہمیشہ چپ چپ ہی رہتا تھا۔ کسی اور کو پسند کرتا ہے کیا؟ ہمنا نے بلاخر سر اٹھا کر دیکھا اور دیوار کا حشر نشر دیکھ کر چھلا اٹھی۔ بہتر ہے یہ لپ کلر مجھے دے دو، اس سے یہ کام ٹھیک کر دے گا اور دیوار کی بچت بھی ہو جائے گی۔ میری زندگی کا مسئلہ ہے اور تمہیں لپ کلر کی پڑی ہے، کمال ہے۔ تم سے آخر اس نے کیا کہا یہ تو بتاؤ۔ اس نے لپسٹک اس سے لے لی اور اسے ڈریسنگ میں ڈال دیا۔ بولو۔ اس نے کہا، کیا تم میرے ساتھ خوش رہ سکو گی؟ لو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تم تو خوش ہو نا؟ خوش تو ہوں، مگر وہ شاید نہیں ہے۔ اس نے تم سے یہ کہا تھا کہ پتہ نہیں میں تمہارے ساتھ خوش رہ سکوں گا یا نہیں؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا اس نے۔ مطلب اسے صرف تمہاری فکر تھی، تو تم کہہ دیتی کہ ہاں تم خوش رہو گی۔ ہمنا نے اپنی عقل کے مطابق منطق نکال کر پیش کر دی اس کے سامنے۔ ہاں، پھر میں پریشان کیوں ہو رہی تھی؟ تم بدھ ہو اس لیے۔ وہ دوبارہ کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ کہتی تو ٹھیک ہو، پہلی بار اس نے اقرار کیا تھا، میں خوش ہوں، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ اس نے اپنی خوشی کا اطمینان اپنے آپ کو دلایا، یہی کافی تھا۔ یہ انسانی فطرت کی سب سے بڑی خامی ہے کہ وہ اکثر صرف اپنی خوشی کو سوچتا ہے، مگر خوشی کا نہیں سوچتا۔ محبت کا پہلا لمحہ مخالف جنس کی کوشش سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ عافیہ کمال محبت ہمارے اندر بیٹھی ہوتی ہے، کبھی پرندے کی چہکار سن کر جاگ جاتی ہے، کبھی مہکار پر مہک اٹھتی ہے۔ ماں سے لے کر باپ، بہن سے لے کر بھائی، احباب سے لے کر دوست، ساتھی سے لے کر ہم سفر،
ہم سفر پر لہجہ رک گیا، دھیما ہوا۔ نوجوانی میں ہر جذبہ شدید ہوتا ہے، نیا نیا کھیل تماشا ہوتا ہے نا۔ وہ بھی مسکرائے اور بیٹھ گئے۔ پہلی کہانی کب لکھی؟ پہلی کہانی یاد نہیں کب لکھی، یہ یاد ہے کہ کب چھپی۔ 17 سال کی عمر کی تھی۔ آج سے 32 سال پہلے کا واقعہ ہے جس نے حادثے کو رقم کر لیا۔ اس کے بعد ریڈیو کی جانب آواز کا جادو، کئی لوگوں کا پیچھا کرنا اور اسپیشل پروٹوکول کسی اچھا نہیں لگتا۔ کہ نوجوانی تھی، تازگی تھی، تحیر تھا، تجسس تھا، کہانی، کالم، مصوری، کمپیئرنگ، اداکاری سے پھر صحافت۔ زندگی پلٹتی رہی۔ کیوں؟ آفی ابھی سمندر میں پتھر پھینکنے سے گریز کر رہی تھی، اسی لیے پہلے رسمی اور ضروری سوالات کا کوٹا ہی بھر رہی تھی۔ زندگی پٹک رہی تھی، چوٹ کھانے کا وقت تھا۔ مسکراہٹ زخمی تھی سالک صاحب کی۔ زندگی پٹک رہی تھی، وہ سوچنے لگی۔ ادب کے درمیان عروج شہرت کام سے نکل کر جب وہ زندگی پر آئی، ماضی کی شہرت چکا چوند، توجہ، محبت، ناکامی، پھر کامیابی، اور اب زندگی، حقیقی زندگی۔ حقیقت کے سوال کڑوے ہوتے ہیں۔ وہ اس ادیب کی بہت بڑی فین رہ چکی تھی، اس نے بہت پڑھا تھا اسے۔ بولتی کہانیوں کے چلتے پھرتے کرداروں کے اندر بہت کچھ محسوس کیا، سنا، سمجھا، سوچا، اور ان کے آئینوں میں دیکھا، خود ان کو اور خود کو۔ ان سے ملنے کی چاہ پرانی تھی۔ انٹرویو کے اسباب بنتے بنتے سال بیتے۔ وہ اس اسٹیج پر آئی کہ تھیسس کی خانہ پوری کے لیے انٹرویو کا بہانہ اور ملاقات کا جواز نکل آیا، اور آج عافیہ کمال، جو اب خود ایک کہانی کار کی حیثیت سے جانی جاتی تھی، ان کے سامنے اپنے سوالوں کے میٹھے نشتر لیے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان کے سامنے پھینک نہیں رہی تھی، ڈال رہی تھی۔ بات محبت کی ناکامی پھر شادی پر آ گئی۔ دیکھو، محبت میں کبھی انسان ناکام نہیں ہوتا۔ ہاں، مل نہیں پاتا، جڑ نہیں پاتا، مگر اسے ہم محبت کی ناکامی نہیں کہیں گے۔ المیہ ہے کہ جب مجھے کسی سے شدید محبت ہوتی ہے تو وہ مجھ سے امتحان لیتا ہے، جدا ہونے لگتا ہے، سوال اٹھانے لگتا ہے۔ میری محبت کی شدت کی حقیقت پر پہلی بار جب لگا کہ اماں کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، اسی دن اماں فوت ہو گئیں۔ پہلی بار جب باپ سے انس ہونے لگا، تب انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ ہم لوگ نانی کے پاس آ گئے۔ پھر وسیم ملا، میرا دوست، میرا ساتھی، میرا ہمدرد، اور زارا جس کے حوالے سے کئی خبریں اڑتی اڑتی دھول بن گئیں۔ اس دھول میں ایک طوفان تھا۔ ایک طوفانی رات میں مجھے پتہ چلا کہ وسیم اور زارا نے نکاح کر لیا ہے۔ وہ رات میرے ڈھہ جانے کی رات تھی۔ میرا پورا وجود مسمار ہو گیا تھا۔ تم نے ایک کامن سا جملہ سنا ہوگا نا عافیہ، جب لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہمارا اعتبار اٹھ گیا، دوستی سے، محبت سے۔ وہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ لمحہ بھاری تھا، لہجے کی اذیت زیادہ بھاری تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ ہی نہیں سکی۔ لمحے تکلیف لیے ہوئے تھے، لمحے میں کتنے کانٹے ابھر آئے تھے، منہ کھولے کھڑے تھے اور اسے چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ عافیہ، پوچھ لو جو دل میں آ رہا ہے۔ وہ لمحے کو سنبھال چکے تو بول پڑے۔ محبت میں کوئی تو کمی نہیں تھی۔ زارا کو وسیم میں کیا نظر آیا جس کے سامنے آپ کی محبت کا رنگ پھیکا پڑ گیا؟ وہ سننا چاہتی تھی۔ عافی، بزدلوں کو کبھی محبت نہیں کرنی چاہیے ڈیئر۔ محبت اظہار مانگتی ہے، تحفظ مانگتی ہے۔ زارا کو مجھ سے اظہار چاہیے تھا، تحفظ چاہیے تھا، سہارا چاہیے تھا۔ اسے لگا میں اسے سہارا نہیں دے پاؤں گا۔ میری کیفیت میرے اندر پل رہی تھی۔ میں باپ کے خوف سے ڈرا ہوا بچہ تھا۔ میرے اندر وہ اعتماد نہیں تھا جو اعتماد ایک ماں اپنے بیٹے کے اندر پتر شیر جوان کہہ کر پیدا کرتی ہے۔ ابا جھڑکتے تھے، اوقات دکھانے کے ماہر تھے، اپنی حدود میں رکھتے تھے۔ میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم تھا، بے سہارا۔ اس یتیمی اور بے چارگی نے کبھی مجھے باہمت ہونے ہی نہیں دیا۔ میں بہت دیر سے بنیادی طور پر جوان ہوا۔ میں کھوکھلا تھا۔ زارا صرف میری محبت اور شدت کی خاطر زندگی کیسے داؤ پر لگا دیتی؟ ان دونوں نے کوئی شور و شرابہ نہیں کیا، نکاح کر لیا اور وسیم اسے شہر سے باہر لے گیا۔ اس کے پاس پیسہ تھا، زندگی تھی، اظہار کا اعتماد تھا، اور ماں بھی تھی، مضبوطی تھی۔ ماں مضبوطی ہوتی ہے، باپ سہارا۔ باپ باہر سے مضبوط کرتا ہے، ماں اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ باپ کے ساتھ میرا کمیونیکیشن نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں اپنی بات بمشکل کہہ پاتا، منوانا تو بہت ہی دور کی بات ہے، سمجھانا مشکل تھا۔ وہ مجھے زندگی کی چند ضروریات دے کر مطمئن ہوتا رہا۔ سالک اندر سے ٹوٹتا گیا، بکھرتا گیا۔ پھر سوچا شادی کبھی نہیں کروں گا۔ میرے بھائی اور بہن کی شادی ہو گئی، نانی گزر گئیں، باپ اپنی بیوی کے ساتھ باہر شفٹ ہو گئے۔ میں سالک پھر بھی اکیلا رہا۔ کہنے کو گھر میں بھائی کے ساتھ تھا، مگر سب کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ عروہ پیدا ہوئی، بھائی کی بڑی بیٹی۔ اسحاق کی خوشی اپنی جگہ۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے پڑھنے کل آئے ہوں۔ بہت خوش تھا میں۔ عروہ کے بعد پتہ چلا کہ بچے کس قسم کی راحت ہوتے ہیں۔ اسحاق کی پوسٹنگ ہوئی 1 سال کی۔ عروہ سے جب محبت بڑھ کر شدید ہو گئی تو یہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ تب اور تنہائی کا احساس بڑھا۔ دوستوں نے کہا شادی کر لو۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ ٹیبل پر چکے۔ عافیہ نے دوستانہ مسکراہٹ دی تو ان کو مزید حوصلہ ہوا۔
ایک دن زارا نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر تم ساتھ دو تو میں وسیم سے خلا لے لوں۔ اس دن پہلی بار میں زارا کی بات پر بہت ہنسا، اور خود پر بھی۔ جب زارا کا پیٹ آسائشوں نے بھر دیا اور محبت کی جگہ خالی رہ گئی تو اس نے مجھے آواز دی۔ اسے میری ضرورت پڑی۔ میں بھلا اس کی طرح اور وسیم کی طرح دوستوں سے کیسے بے وفائی کرتا، کیسے وہی کھیل کھیلتا جو وسیم نے میرے ساتھ کھیلا تھا۔ اس دن میں نے وسیم کو پاس بلا کر یہ احساس دلایا کہ انسان کا دل محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ زارا کو تمہارے پیار کی چاہ ہے، ساتھ کی انس کی۔ میں نے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا، زارا کا بھی، وسیم کا بھی۔ کچھ عرصے بعد زارا کا ٹیکسٹ آیا، میں غلط تھی، وسیم اتنا بھی سیلفش نہیں ہے، وہ اب خیال رکھتا ہے میرا، مگر یہ تھوڑا وقت ہو چلا۔ 1 سال بعد جب میری عمر 31 سال کی تھی، زارا اور وسیم مجھ سے 3-4 سال آگے تھے۔ زارا اور وسیم کی علیحدگی کی خبر ایک لطیفہ تھی لوگوں کے لیے، میرے لیے بس خاموشی۔ زارا نے ایک مرتبہ پھر آپ کو آواز دی؟ نہیں عافیہ، اب تک کمیونیکیشن میں ایرر آ چکا تھا، صدیوں کے فاصلے درمیان میں آ گئے تھے، صدیاں درمیان میں آ گئیں۔ زارا باہر چلے گئی، پھر 2 سال بعد اس نے اپنے کسی اور رشتہ دار سے شادی کر لی، جس سے اس کے 3 بچے ہوئے۔ وسیم کی اولاد بھی دوسری شادی سے ہوئی۔ اس دن وسیم بہت اداس تھا، میرے پاس آیا اور مجھ سے معافی مانگی کہ زارا کو اس نے مجھ سے جدا کر دیا تھا، حالانکہ وہ اس کی بھی نہیں تھی۔ اس دن بھی میرا دل چاہا قہقہے لگاؤں، پر نہیں لگا سکا۔ اس کے بعد خاموشی سے شادی کر لی میں نے۔ زیب بہت اچھی تھی، اس نے خود مجھے پرپوز کیا تھا، خود چنا تھا، یہ اس کی ذمہ داری تھی جس کی بنیاد پر شادی ہوئی۔ میں نے اس کا بہت خیال رکھا، محبت ہو جاتی، عنقریب تھا کہ ہو ہی جاتی۔ انزلہ کی پیدائش نے بہت کچھ اچھا کر دیا تھا، مگر اس نے مجھ سے علیحدگی چاہی، یقیناً مجھ میں کمی تھی۔ یاد رکھنا آفی، کوئی بھی عورت زبردستی کسی کے ساتھ جھوٹی محبت کا رنگ نہیں رچا سکتی، کرتی ہے تو ٹوٹ کر کرتی ہے۔ کوئی بھی عورت آسانی سے اپنا گھر نہیں توڑتی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ٹوٹ رہی ہے، وہ خوش نہیں تھی، حالانکہ ہم نے کبھی جھگڑا نہیں کیا، ہم کبھی بھی نہیں لڑے، ہم میں کوئی شدت نہیں تھی، نہ محبت کی نہ نفرت کی۔ ہم حسن سلوک کرتے تھے، مگر ہمارا دل خالی تھا۔ ہمارے دل میں ایک دوسرے کی وہ چاہ نہیں تھی جو ساتھ رہتے ہوئے ہونی چاہیے، بس ہم نے رستے الگ الگ کر لیے۔ میں مطمئن تھا، پھر اس نے اپنی الگ زندگی بنانی چاہی۔ پہلے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے اسے کہا کہ کر لو، ایک اکیلی عورت کا زندگی گزارنا مشکل ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا۔ انزلہ 6 سال کی ہوئی تو میں اسے اپنے پاس لے آیا، اور پھر زیب نے شادی کر لی۔ ہمارے درمیان دوستی کا تعلق اب بھی ہے، ہم اب بھی دوستانہ بات کرتے ہیں۔ زیب کا ایک بیٹا ہے، وہ الگ رہتا ہے۔ جس دن وہ الگ ہو رہا تھا، اس دن زیب بہت روئی تھی۔ زیب کا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زیادہ رہتا تھا، وہ کس قدر اکیلی تھی۔ ایک دفعہ پھر اس نے مجھ سے امتحان لیا اور کہا کہ 16 سال کی انزلہ کو میرے پاس بھیج دو، وہ یہاں پڑھے گی، بہت خوش رہے گی۔ میں نے انزلہ کو بھیج دیا۔ پہلے وہ خفا تھی کہ بابا میری محبت کا امتحان لے رہے ہیں، مگر اب انزلہ وہاں بہت خوش ہے، اسے اپنے خالہ زاد احمد سے بہت انس ہے۔ احمد اچھا لڑکا ہے۔ میں نے زیب سے کہا ان کی بنگنی کر دو۔ اس سال دونوں کی شادی ہوئی اور وہ دونوں مجھ سے ملنے کے لیے پاکستان بھی آئے۔ جس دن تمہارا پہلی بار فون آیا کہ سالک صاحب سے بات کرنی ہے، میں نے تمہارے ساتھ 3.5 گھنٹے ادب، سیاست، حالات حاضرہ پر بات کی تھی۔ وہ لوگ اسی دن روانہ ہوئے تھے۔ میں اداس تھا، مجھے لگا زندگی رک گئی ہے، میرا کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ کہنے دو عافیہ کمال کہ میں بہت رونا چاہ رہا تھا، پھر سے خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا تھا نا۔ اس وقت تمہارا فون آیا۔ عافیہ کمال نیا نام تھا، نہ پڑھا نہ سنا، ادب سے واسطہ توڑے تو عرصہ ہو گیا۔ غزلوں کی کیسٹس اور CDs اسٹور میں دبی پڑی تھیں، ٹوٹے ہوئے قلم کی نوک ادھڑی پڑی تھی۔ ادب، صحافت، اداکاری سے دل بھر گیا تھا، اور کوشش کر رہا تھا ایک سنجیدہ انسان بن کر دل کی ضرورتوں کو خاطر میں لائے بغیر کام کروں، کوئی کاروبار، مگر دل نہیں لگ رہا تھا۔ سوچا کلاسز شروع کر دوں، کسی سینٹر میں کہیں بھی کام مل جاتا۔ جمع پونجی خرچ کر چکا تھا، اسباب محدود تھے، ذہن الجھا تھا اور دل اداس۔ اس دن ایک چہکتی ہوئی آواز میں گہرا لہجہ لیے میٹھی اور جان لیوا باتیں کرتی عافیہ کمال کا فون آیا، اور رنگ پھر سے بکھرنے کا بہانہ ہوا۔ مسکراہٹ جاندار تھی۔ تمہیں بتاؤں آفی، میں نے جب بھی تم سے بات کی ہے، ایک ادھورا پیرا لکھا یا تصویر بنائی ہے، یا موسیقی سنتے ہوئے گنگنایا ہوں، لگ رہا ہے زندگی لوٹ آئی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں سر، پہلی بار اظہار کیا بھی تو کس کے ساتھ کیا، کیسے کیا اور کہاں کیا؟ اگر یہ لمحہ 20 سال پہلے آتا، جب میں یہاں ہوتی اور اسی حالت میں ہوتی، آپ قدرے جوان ہوتے تو بات بھی بن سکتی تھی اور بگڑ بھی سکتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، وہ بھی ہنستی ہے۔ آفی ڈیئر، محبت کو کسی تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت کرنے والا ہم سفر ہی ہوتا ہے جو ساتھ چلتا ہے، دکھ بانٹتا ہے، درد لے لیتا ہے، مسکرانے پر مجبور کرتا ہے، وہ ہم سفر ہی ہوتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں محبت کو ایک ہی طرز میں دیکھتے ہیں، ایک ہی تعلق میں بولتے ہیں، ایک ہی نام دیتے ہیں۔ محبت مختلف ناموں کا نام ہے۔ ان کے اندر سے جیسے لاوا نکل گیا تھا، وہ ہلکے پھلکے ہو گئے،
برسوں بعد کسی کے سامنے سب کچھ کھول دیا تھا، کہہ دیا تھا جیسے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، میں تو تمہارا دوست ہوں، پر تم میری دوست کب بنتی ہو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ ان کی بات سمجھتے ہوئے مسکرا دی۔ بقیہ باتیں اگلی نشست کے لیے رکھتے ہیں۔ اب کی بار عافیہ کمال تمہارے گھر آنا چاہوں گا تم سے انٹرویو کرنے۔ ہم کہیں باہر مل لیں گے، کہیں چوری چھپے، اس نے اٹھتے ہوئے مزے سے بامعنی انداز میں کہا۔ میری عمر اب چوری چھپے ملنے کی نہیں، وہ آنکھ دبا کر مسکرائے۔ کیا حرج ہے سر اس میں؟ وہ ہلکے سے ہنسی اور بیگ میں کاغذ ڈال کر سیل فون چیک کر کے چابی لے کر ان کی طرف ایک دوستانہ نگاہ ڈالی اللہ کے حوالے کہہ کر باہر نکل آئی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑے ہوئے، اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی پرجوش پر امید سی عافیہ جو آتے ہوئے اور تھی، جاتے ہوئے کچھ اور نظر آ رہی تھی۔ اس پر نگاہ کرتے جیسے کوئی نوجوان کھڑکی میں کھڑا مسکرا دیا۔ دل نے کہا کیا ہوا؟ آنکھوں نے کہا بارش ہوئی تھی، سوکھ گئی۔ لفظوں نے کہا کہانی بن گئی۔ خیال نے کہا بننی تھی۔ عافیہ گھر آتے ہی سو گئی تھی۔ آنکھ کھولی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ کامی کے ٹیکسٹ میسیجز اور مس کالز کی بھرمار تھی۔ وہ سمجھنا چاہتی تھی کہ وہ خود کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں۔ اس نے بے بسی سے سوچا، کچھ سجھائی ہی نہیں دیا۔ وہ اپنا بوجھ کسی پر اتارنا چاہتی تھی، پر کس پر؟ اس نے فہا کا نمبر ملایا، ملاتے ملاتے رک گئی۔ نہیں، وہ سو رہی ہوگی اور وہ میری بات نہیں سمجھے گی، نہ سنے گی، بس سن کر خود شروع ہو جائے گی۔ اسے سبق پڑھانے کا چسکا لگا ہوا ہے۔ ماں نہیں، پتہ نہیں وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کی دوست ہوتی ہیں۔ ابو وہ ہمیشہ اپنے فیصلے تھوپتے ہیں، پھر ان سے کیسے کس زبان میں ری ایکشن توبہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، کیسے بے احساس ہیں سارے۔ اصل مسئلہ کیا تھا وہ سمجھ تو پائی خود کو، مگر اس حد تک نہیں۔ اس نے لاشعوری طور پر کچھ سوچنے کی کوشش کی۔ ذہن تھکا تھا، ایک نیا دوست یاد آیا۔ اس نے فون اٹھایا، نمبر ملایا، پتہ نہیں وہ جاگ رہے ہوں گے بھی یا نہیں۔ فون دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ کہو میری پیاری دوست۔ دوست کی کیسے یاد آئی؟ لہجہ ستھرا تھا، شفاف اور میٹھا۔ سر مجھے یہ بتائیں، جب کوئی اور ہمیں سمجھ نہ پا رہا ہو تو ہم اسے سمجھا سکتے ہیں یا نہیں؟ مگر جب ہم خود اپنے آپ کو نہ سمجھا سکیں، جب کمیونیکیشن کا مسئلہ خود اپنی ذات کے ساتھ ہو تو ہم کہاں جائیں؟ خود کو چھوڑ دیں؟ ایسے میں جب خود پر ہی سے اعتماد اٹھ جائے تو کس پر بھروسہ کریں؟ آفی ڈیئر، میری بچی، میری انزلہ، میری جان۔ وہ بے ساختہ احساس دلا گیا کہ تم میری انزلہ کی طرح ہو اور دوست بھی، وہ بھی پیاری، بیٹی بھی نہیں، ڈائریکٹ بیٹی کا نام لے لینا، یہاں تک کہ میری انزلہ کہہ دیا۔ وہ پرسکون ہو گئی، مسکرائی، خود پر لوگوں کے دلائل رکھ کر سوچنے لگی ہو، اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھنے لگی ہو۔ ایسا کرو، پہلے آئینہ تو صاف کر لو تاکہ عکس نظر آ جائے۔ سر میں لکھتی بھی ہوں، مانا کہ کتابی زبانوں کو سمجھ لیتی ہوں، مگر اس حد تک نہیں۔ جو کہا ہے اس کی وضاحت دیں۔ ذہن سوچنے کی کشمکش سے کترا رہا ہے۔ وجہ تھکن ہے۔ پیاری دوست، جو ملمہ چڑھا رکھا ہے اسے اتارو، لوگ، باتیں، جملے، رویے جو بھی ہیں نکال دو پہلے۔ جو دل میں آتا ہے اسے بکھیر دو، اس کے بعد فیصلے کی گھڑی پر آ جائیں گے۔ دھول جمی ہے، صفائی کرو، عکس دکھے گا تو کمی بیشی نظر آ جائے گی۔ جو دل میں غبار کی صورت بھرا ہے اسے پوائزن کو مجھ پر پھینک دو۔ آؤ کہانی کہتے ہیں۔ حوصلے نے چابی گھمائی۔ بات تب سے پہلے کی ہے جب مجھے کلاس روم سے باہر غائبانہ خط ملا اور پھر خطوط کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا، بات نہیں کر رہا، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ دانی کی ماں سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی اور اسحاق صاحب کے چہرے پر تفکر کے گہرے اثرات تھے۔ ان دونوں نے سالک صاحب کو نیچے بلوایا تھا۔ آپ کی کوئی بات ہوئی دانی سے بھائی صاحب؟ اسحاق ان سے 3 سال چھوٹے تھے مگر روب ان سے زیادہ تھا۔ یہ روب شاید گھر کا تھا، کاروبار کا تھا، اولاد کا تھا، بیوی پر حکمرانی کا تھا، مگر تھا جو روب سالک صاحب کے اندر کبھی نہیں بھرا تھا، نہ ابھرنے کے جواز موجود تھے، مگر پہلی بار محسوس ہوا۔ اولاد کے روب پر چلنے والا باپ کبھی کتنا بے چارہ ہوتا ہے، یہ خود اسحاق صاحب سوچ رہے تھے، اور سالک محمود نے سوچا تھا کہ یہ روب بے بسی کی صورت تب اختیار کرتا ہے جب مکافات عمل کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کل جتنا اولاد کو بے بس بنا دیا، آج وقت آنے پر اولاد کی طرف سے وہی سلوک مل جاتا ہے واپس۔ کل انہوں نے دانی کی بے بسی کا عروج دیکھا تھا اور آج باری دوسروں کی تھی۔ دانی نے کوئی کمال نہیں کیا، وہ وہی کر رہا تھا جو سہتا آیا تھا۔ اس کا طریقہ غلط تھا، مگر اسے یہی طریقہ سکھایا گیا تھا۔ وہ بیٹھتے ہوئے سوچنے لگے، مگر بول نہ سکے۔ میرا اس سے کوئی رابطہ کیوں ہوگا اور کس سلسلے میں؟ وہ تم لوگوں کی اولاد ہے، تم لوگوں کا ہر فیصلہ اپنا ہے، میرا کیا ہے؟ میں صرف اپنی اولاد پر دسترس رکھتا ہوں اور اس کا فرض نبھا چکا۔ انہوں نے اسی زبان میں جواب دیا جس زبان میں کبھی ان کو چپ کروایا گیا تھا۔ ایک عدالت لاؤنج کے کشیدہ ماحول میں آج لگی ہوئی تھی، مگر ایک عدالت آج سے 4 سال پہلے خوشگوار ماحول کھینچ کر لے گئی تھی، جب وہ سیاسی کارروائی سے دور تھے۔ صرف شرکت کی دعوت تھی مگر مداخلت کی نہیں۔ آج بھی وہ اسی دروازے کی راہداری کو دیکھ رہے تھے جہاں سے آنے کا انتظار سب کو تھا۔
دانی کے آنے کا آج انتظار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے آئے، کل اسے حکم پر بلوایا گیا تھا۔ جب لاؤنج میں ہانیہ کی فیملی اور لوگ شادی کے فوائد اور نقصانات پر روشنی ڈال رہے تھے کہ بچوں کی کب تک شادی ہو جانی چاہیے، وقت خراب ہے، رشتے طے کر دینے چاہیے ورنہ بچے اپنی منمانی کرتے پھرتے ہیں، اچھا ہے ایک جگہ ذہن لگ جائے گا۔ وہ لوگ اپنے فیصلے پر ایک دوسرے کو مطمئن کر رہے تھے۔ بات غلط نہیں تھی، طریقہ غلط تھا۔ اس دروازے سے سہما ہوا دانی اندر آیا تھا، عین سامنے کچن کے پاس عروہ اور ہانیہ ہمنہ کھڑی تھیں۔ اسے لگا گھر پر کوئی پارٹی ہے۔ وہ عروہ کے اشارے پر پہلے اس طرف چلا آیا۔ عروہ سمجھ رہی تھی کہ ہانیہ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ دونوں ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر بہانے سے باہر نکل گئیں۔ وہ تب بھی نہیں سمجھا اور نہ اسے ہانی کی مسکراہٹ کا بدلاؤ سمجھ آیا، بس حیرانی اور ناسمجھی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ سب لوگ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ نہ سمجھا۔ ہمارے بارے میں؟ ہاں، ہمارے بارے میں، ہمارے رشتے کے بارے میں۔ سب کا خیال ہے ہم بہت اچھے دوست ہیں، اسی لیے مستقبل میں ہم ایک ساتھ خوش رہ سکیں گے۔ سچ بتاؤں میں بہت خوش ہوں، میں یہی چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم بھی یہی سوچتے ہوگے۔ وہ منہ کھولے نہ سمجھی سے سمجھ تک کا سفر طے کر رہا تھا جب اس نے لمحے کے لیے ہاتھ تھام کر کہا، میں نے ہاں کہہ دی ہے، انکار تم بھی نہیں کرو گے نا؟ ہاں کہہ دینا۔ وہ ہاتھ پکڑے کھڑی تھی اور 20 سالہ دانی حیران ششدر۔ ہمنہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، دانیال کو طلب کیا جا رہا ہے، آپ اپنا سیشن بات کے لیے رکھ لیں، پہلے قانونی کارروائی ہونے دیں۔ ہمنہ کا لہجہ معنی خیزتہ، ہانیہ کو ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ وہ بوکھلاہٹ میں ہی باہر نکل گیا۔ سالک صاحب کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے حوصلہ دیتے ہوئے اٹھ کر اس کا ہاتھ دبایا اور ہولے سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر رائے میں، ہر فیصلے میں۔ اسحاق صاحب نے کچھ ناگواری سے منہ بنایا اور اس سے زیادہ کہیں ان کی بیگم نے۔ دانی کو سالک چچا کے آسرے کا احساس ابھی مضبوط نہیں کر پایا تھا کہ 100 زبانیں فوراً ہی کھل گئیں۔ دیکھو دانی، ماں باپ ہمیشہ بچوں کا بھلا سوچتے ہیں، مگر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ تمہاری ذہنی ہم آہنگی، دوستی، ہم مزاجی دیکھ کر کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے تم دونوں خوش رہو گے، بہت خوش رہو گے۔ شادی ابھی نہیں کر رہے، دیکھو تم دونوں پڑھ لو، ایک دوسرے کو سمجھ لو، ایک دوسرے کے ساتھ گھومو پھرو، وقت گزارو، باہر نکلو، آؤ جاؤ، خود اپنے فیوچر کی پلان کرو۔ آگے کیا کرنا ہے، جاب، بزنس، اچھے ساتھی ایک دوسرے کے لیے اچھے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وہ جملوں کی زد میں تھا، حملوں کی زد میں تھا۔ کل چھوٹی سی تقریب رکھتے ہیں ہانی کے گھر پہ، اچھا موقع تھا۔ سوچا بات ایک طرف ہو جائے۔ وہ ابھی منہ کھولنا ہی چاہتا تھا کہ جملے پر جملہ، حملے پر حملہ اس کا منہ بند کر دیتا تھا۔ ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا دی گئی۔ سالک صاحب دانی کو دیکھتے رہے، اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتے رہے، مگر دانی جیسے اس حملے پر ششدر تھا، شوق میں۔ نشست برخاست ہو گئی، وہ کافی دیر تک کمرے میں بند رہا۔ سالک صاحب نے دروازہ کھلوایا، اس کی عجب حالت پسینے میں تر تھا، سہما ہوا۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پھر ساتھ لگا کر رائے پوچھی، زندگی اپنی ہوتی ہے، فیصلہ بھی اپنا ہونا چاہیے، خوش ہو تو ٹھیک، ورنہ سوچنے کے لیے وقت مانگ لو۔ تم خود بات کرو گے تو تقریب فی الحال روک دی جائے گی، بات کرنی پڑتی ہے، بات کرو۔ میں نے کبھی ہانی کے لیے ایسا نہیں سوچا۔ آواز بمشکل نکلی، اگر سوچو گے تو کیسا محسوس ہوگا؟ بہت عجیب، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ میں یہ نہیں چاہتا۔ یہی بات اپنے باپ کے سامنے جا کے کہہ دو کہ میں یہ نہیں چاہتا۔ آپ جا کر کہہ دیں۔ وہ باپ کے خوف سے کانپتا تھا۔ ضرور کہوں گا، مگر پہلے تم کرو۔ زندگی تمہاری ہے۔ وہ کہہ ہی رہے تھے کہ دانی کی ماں نے دروازے سے جھانک کر اپنے شوہر کو لے آئی، یہ اسے پٹیاں پڑھا رہے ہیں، کہیں ہمارے فیصلے سے انکار کر دے، ذلیل کر دے ہمیں سب کے سامنے، اپنا اور ہمارا مستقبل داؤ پہ لگا دے۔ وہ ہمیشہ مضبوط فائر کرتی تھیں۔ آپ مجھ سے یہ امید نہ کریں۔ وہ بولے۔ اسحاق صاحب نے انہیں کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے مجبور نہ کیا جائے، وہ سہما ہوا ہے، فائدہ مت اٹھائیں اسحاق، اس کی کم عمری اور نادانی کا۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے اچھے فیصلے کیے ہیں۔ کیسے اچھے فیصلے اسحاق؟ کیا عروہ اتنی خوش ہے جتنا خوش اسے ہونا چاہیے؟ وہ خوش ہے۔ آپ کی باتوں نے اس کا بھی دماغ خراب کر دیا ہے، جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو آوارہ چھوڑ دیا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آزادی کو آوارگی کہنے سے پہلے اتنا تو سوچو کہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ بیٹی ہے وہ تمہاری، بھتیجی ہے۔ مجھے پتہ ہے بھتیجی ہے، بیٹی ہوتی تو یہاں ہوتی میری نگاہوں کے سامنے۔ وہ بھی میری نظر کے سامنے ہی ہے، اپنی ماں کے ساتھ ہے اور خوش ہے۔ مجھے اس کی خوشی کی پرواہ ہے، اپنی ذاتی انا کی نہیں ہے۔ کیا سکھانا چاہتے ہو میری اولاد کو؟ میں برا ہوں اور غلط کرتا ہوں؟ اسحاق بدلحاظی پر اتر آئے۔ چھوٹے جب بدلحاظی پر اتر آئیں تو بڑوں کی زبان کو چپ لگ جاتی ہے۔ تم غلط کر رہے ہو اسحاق، اپنی اولاد کی خوشی کا گلا مت گھونٹو۔ لہجے میں افسوس تھا۔ میری مرضی، میری اولاد ہے، اپنی اولاد کے فیصلے آپ نے خود کیے تھے نا، مجھے اپنی اولاد کے فیصلے کرنے دیں۔ میں تب نہیں بولا تھا، آپ اب نہیں بولیں، اور میرے بیٹے کے کان بھرنا چھوڑ دیں۔ جب عروہ کا دماغ آپ نے خراب کر دیا تھا، کتنی کوشش کی تھی اس کا گھر خراب کرنے کی۔ وہ بول اٹھی، ان کا بولنا ضروری تھا، جیسے وہ ہول اٹھے، دل ڈوب گیا۔ کتنی بار کے سنے جملے نے ایک بار پھر زخمی کر دیا۔ عروہ کو مشکل زندگی سے نکالنا اس کا گھر خراب کرنے کی مثال بن چکا تھا۔ عروہ کا شوہر اس پر سختی کرتا تھا، یہ بولتے تھے اس کے حق میں، اور وہ ماں تھی جو کہتی تھی شوہر کی ماننی پڑتی ہے۔
उर्वा का शौहर आए दिन किसी नई चीज़ की फरमाइश करता। तब सालिक साहब बिगड़ते और उसे धमकाते। जब इसके शौहर के सामने सालिक साहब को ये कहकर झड़का गया कि हमारा आपस का मामला है, तब वो आदमी शेर बन गया। एक ही आदमी का तो खौफ था, वो दूर हुआ तो इसने अपने हथियार जोरावर तरीके से आजमाए। वो लोग बेवकूफ़ी में इसकी हर बात मानते गए। वो मनवाता गया। उन्हें डर था वो आदमी उर्वा को छोड़ ना दे, और सालिक साहब समझा समझा के थक गए कि वो नहीं छोड़ेगा, बस वो ब्लैकमेल कर रहा है। एक दफ़ा जब उर्वा बेबसी से रोई थी, तब उन्होंने उसे साथ लगा कर कहा, वो इस काबिल नहीं कि तुम इसके साथ रहो। वो तुम्हें क्यों छोड़े? तुम उसे छोड़ दो उर्वा, अजियतनाक ज़िंदगी से छुड़ा लो अपने आप को। तब ये जुमला इसहाक बेगम ने सुना था और कोहराम मचा दिया था कि हमारी बेटी का घर उजाड़ना चाहता है। कहा, जिसने अपना घर नहीं बसाया वो किसी का क्यों बसने देगा। उर्वा को रोता धोता भेज दिया गया। इसके शौहर को कारोबार के लिए भारी रकम चाहिए थी। फिर वो कैसे न उर्वा को मसनूई खुशी भी दे पाता कि इसकी ज़िंदगी इसके बलबूते पर तो खड़ी थी। और उन्होंने उर्वा को एहसास दिलाया कि देखो, मसाइल तो हल हो गए, मगर तुम्हारे चचा ने तुम्हारा घर बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उर्वा ने पहली बार चचा को बेएतबारी से देखा था और इनका यकीन का मलबा फिर ढह गया। इसके बाद दानी के मसले से भी इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। हमारी और हमारी औलाद की ज़िंदगी से ज़रा फासले पर रहिए भाई साहब, अपने पोर्शन तक, अपनी ज़ात तक, अपनी ज़िंदगी तक। और वो कमज़ोर से होकर अपने कमरे में आ गए। उन्हें दुख अपनी बेइज्जती का कम, दानी की कमकली और बुज़दिली का ज़्यादा था। बुज़दिली में वो चचा पर गया था। वो चाहते थे दानी खुद अपनी जंग लड़े, और वो लड़ नहीं रहा था, मगर वो रिएक्ट तो कर रहा था। इस दिन जिस दिन तकरीब थी, दानी ने जानबूझकर शीशे का ग्लास उठाकर फर्श पे दे मारा। किरचियाँ बिखर गईं। वो नाश्ते की मेज़ पर नहीं आता था। नाश्ता भिजवा दिया जाता कमरे में। ट्रे वैसी की वैसी पड़ी रहती। बाप कहता, 4 दिन का नखरा है, कितना भूखा रहेगा, खाना खा लेता होगा बाहर जाकर। माँ कहती थी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो क्या कहते कि जनरेशन गैप का मसला है, इसकी ज़बान कोई नहीं समझ रहा और ना ही समझना चाहता था, कम्युनिकेशन एरर आ रहा था। माँ बाप और औलाद के दरमियान राब्ते में रुकावटें थीं। कितने दुख की बात थी। और अब इन्हें बिठाया गया था कि बताओ, दानी से बात हुई? बीच के अरसे में अगर दानी नॉर्मल हुआ, हानि से मिलने भी चला जाता, ये समझते सब सेट हो गया। दानी ने भी बहुत कोशिश की कि सब सेट हो जाए, मगर वो सेट हो ही नहीं पाया। इसकी वजह सिर्फ उसे पता थी और एहसास चचा सालिक को था। वो माने हुए अदीब जो लिखते थे तो हैरान कर देते, बोलते तो कायल करके छोड़ते। जहनों पर हुकूमत करते और घर में इनकी क्या हालत थी और क्या हैसियत, ना बोल पाते ना समझा पाते। बेबसी की इंतहा थी, इसीलिए दिल के अंदर दर्द के ख़जाने थे जो पहली बार आफिया कमाल के सामने निकले। बह गए, चाबी घूम गई, ताला खुल गया। मगर अभी क्या? अब इनको क्यों घसीटा जा रहा था कि क्या कहा, दानी से बात करें और उसे बुलवा लें। वो सारे जुमले कहना चाहते थे। बदला लेने का वक्त आ गया था। वक्त ने सिक्का उनकी तरफ उछाल दिया था। वो सिक्का फेंक सकते थे, हाथ से भी पैर से भी, मगर उन्होंने सिक्का वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। पीछे वही कटेले जुमले। देखा, कहा था कि ये हमारी कभी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सिर्फ बात बिगाड़ने में आगे होते हैं, बनाने में नहीं, वरना अपना घर न बन गया होता इनका। वो भाभी के जुमले पर रुके और नीचे झांका। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी के बिगड़ने का जितना दुख आप लोगों को है, इतना शायद ही किसी को एहसास हो। लहजा मीठा नहीं था, ना ही कड़वा, बेतासुर खोखली मुस्कुराहट। इससे सिर्फ इतना कहूँगा कि आ जाओ। इससे ज़्यादा का आगे मामला आप लोगों का। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँगा। दरवाज़ा खुला, वो अंदर आ गए। दोनों मियाँ बीवी ने बेतासुर अंदाज में एक दूसरे को देखा। किसी कदर यकीन था कि वो कहेंगे तो दानी आ ही जाएगा। उन्हें पता था वो अपने चचा पर किस हद तक एतबार करता है। आ जाए तो बात करते हैं, दोनों ने इत्मीनान से कहते हुए लंबा सांस भरा था। सालक साहब ने फ़ोन उठाया। सेलफोन की स्क्रीन रोशन थी। प्यारे दानी, मेरे बच्चे, मेरी जान, जिस जंग को 4 साल पहले छोड़कर तुमने हथियार डाल दिए थे, वो जंग अपने मंतकी अंजाम के करीब है। घोड़े तैयार हैं और तुम पानी की तलाश में निकल गए। और अपने हिस्से की जंग लड़ो। माले गनीमत पर किसका कितना हिस्सा बनता है, ये फैसला बात का है। घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं, तुम भी आगे बढ़ो। वक्त इंतज़ार नहीं करता, तुम भी मत करो। अपने हिस्से की बारी खेलो, ना शतरंज बिछी रह जाएगी और कोई और तुम्हारी बारी खेलने की कोशिश करेगा। कहीं एहसास बात करता है और कहीं एहतजाज बात करता है। सबको ज़बान की ज़रूरत होती है, जो बहुत सारे मसाइल को बाज़ औक़ात बढ़ा देती है। जहाँ चुप का हिसार हथकड़ी डाले, वहाँ वो हिसार तोड़ना होता है। हम सब अपने अपने मोहरे लिए खड़े हैं। तुम अपनी बारी हम में से किसके हाथ में दोगे, या फिर ख़ुद खेलना पसंद करोगे? मुस्कुराहट अजीब थी। स्क्रीन पर रोशनी उठी। मैडम जी, मोहब्बत को लोग अपनी ज़बान में सोना कहते हैं। मैं भी उसे सोना कहता हूँ। आप क्या कहती हैं? पूछना चाहता हूँ, मगर पूछ नहीं पाऊँगा, ये पता है। ये इसका पहला ख़त था सालिक साहब। ना कोई नाम, ना पता, ना वक्त, ना तारीख़। फिर ऐसे कई ख़त मुझे अपनी मेज़ पर मिलने लगे। कोई जानने वाला था, जो इतने करीब से जानता था कि जिसकी मेरे स्कूल तक रसाई थी। वो किसी बच्चे को देता था या बड़े को, खुदा जाने। बस मुझे खतूत मिलते थे, मैं उठा कर रख लेती अपने पास। मुझ पर भात की याद आती थी।
پربھات سندھی ادب کی بہت بڑی شاعرہ تھی، میری بہت اچھی دوست۔ وہ بولتی تو اطمینان ہوتا، دل کو چھو لیتی، ہر بات بغیر کہے سمجھ جاتی۔ پہلا رابطہ فون اور خط پر ہوا تھا، اسے میں نے پڑھا تھا، میں اس کی فین تھی اور میں نے نیا نیا سندھی ادب میں قدم رکھا تھا، مجھے اس کی رہنمائی حاصل تھی۔ وہ میرے بہت قریب آئی۔ یہ محبت بھی عجیب ہوتی ہے نا سالک صاحب، عجیب ہوتی ہے، مگر اسے غریب نہ کہنا۔ محبت غریب نہیں، امیر ہوتی ہے۔ ہاں، محبت امیر ہوتی ہے، وہ امیر کر دیتی ہے دل سے، دل کا بادشاہ بنا لیتی ہے۔ وہ مسکرائے بغیر بولی، پھر پربھات کا سناؤ، وہ تمہیں کیوں یاد آئی تھی؟ پربھات ہنستی تھی تو جیسے دنیا مسکرانے لگتی تھی میرے لیے۔ بہت پریشان رہتی تھی، ڈانٹتی سمجھاتی۔ میرے گھر والے پہلے چڑھتے پھر حیران ہوتے کہ کیا دوستی ہے، اتنا انس، اتنی گہرائی۔ ہر وہ چیز جس کی مجھے ضرورت ہوتی وہ پربھات کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ جاتی تھی، بازار یا کوریئر۔ مجھے حیرت ہوتی، بہت لڑتی اس سے، مگر وہ کہاں مانتی تھی، جذباتی بھی بلا کی تھی۔ لڑتی تو کئی دن خفا رہتی، پھر خود ہی فون کر کے کہتی کہ مجھے منا لو، اور میں ہنستی کہ اچھی زبردستی ہے۔ اس کی محبت کے الگ عجیب رنگ تھے، وہ عجیب تھی، مجھے بہت خوش رکھا تھا اس نے۔ کسی کے ساتھ ہونے کا احساس ایک ملکیت ہوتا ہے، وہ محبت جو بغیر کسی طلب کے مل جائے، وہ کتنی حسین ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم روز ملنے کی پلاننگ کرتے تھے اور عنقریب ملنے کا ارادہ تھا۔ ہمارے درمیان میلوں کا سفر تھا، محتاجی تھی کہ کوئی ساتھ چلے، لے کر جائے۔ وہ مجھ سے زیادہ محتاج تھی، مگر ہم مطمئن تھے، اچھے وقت کا انتظار تھا۔ وہ کہتی تھی تمہاری شادی میں آؤں گی، اور میں ہنس کر کہہ دیتی کہ مطلب کبھی نہیں ملنا۔ پھر ایک دن اچانک لڑائی ہو گئی، اس کے اندر لاوا تھا، طوفان تھا، بھپرا ہوا، کسی کی دی ہوئی اذیت وہ مجھ پر نکالنا چاہ رہی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی، اس کے جواب کا جواب دیتی رہی۔ میں نے سمجھا 4 دن خفا رہے گی، پھر فون کر کے بولے گی مجھے مناؤ، مگر 2 ماہ تک اس کا نمبر بند رہا۔ میں پریشان تھی، پھر ایک دفعہ اس نے فون کیا اور کہا کیسی ہو آفی؟ میں نے کہا جی کون اور کس سے بات کرنی ہے؟ کہنے لگی نام کی پربھات شاہ ہوں، لکھتی ہوں پچھلے 20 سال سے۔ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ کہ رسالے تک خود خرید کر پڑھتی ہوں، کپڑوں کی جگہ کتابیں خریدتی ہوں، ملتا کچھ نہیں۔ نام کی واہ واہ بمشکل، ادبی خلقوں نے سارے تمغے اپنے چہیتوں میں بانٹ دیے، میرا نام کا ایک تمغہ بھی نہ بنوا سکے۔ کہنے لگی آفی رانی، ہم جس سلطنت کے باسی ہیں، اس کی بادشاہی کووں اور کتوں کے ہاتھ ہے۔ پھر ہنسی، میں بھی ہنسنے لگی تو مجھے کھانسی ہو گئی۔ کہنے لگی رانی پھر گلا خراب ہو گیا، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا نا؟ اس کے بعد ناراضگی دھل گئی۔ وہ کس حسرت سے مجھ سے بات کر رہی تھی، بات کرتے کرتے اس کا بے وجہ ہنسنا ڈرا رہا تھا۔ کہنے لگی آج رات ساری رات بات کروں گی۔ میں نے کہا پوری زندگی پڑی ہے۔ کہنے لگی تمہارے پاس پوری ہوگی، میرے پاس تو آدھی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا اس طرح کا مذاق اب کرنا چھوڑ دو، 37 کی ہو گئی ہو، کبھی تو سدھر جاؤ۔ کہنے لگی 70 سے اوپر کہو، ڈبل حساب لگاؤ عمر کا، بوڑھی ہو چکی ہوں، پک چکی ہوں۔ میں نے کہا کہاں، ابھی تو شادی کرو گی، زندگی جیو۔ ہنسنے لگی اور جیسے ہنستے ہنستے رونا آ گیا تو فون بند ہو گیا، اور میں نے دیکھا آنکھیں میری بھی گیلی تھیں۔ پھر 2 دن بعد، ٹھیک 2 دن بعد وہ ہوا جو کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کی موت کی خبر نے مجھے حیران کر دیا۔ گنگ ساکت، لاش ساکت ہو گئی۔ سالک صاحب فون ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، پتہ نہیں آفی رو رہی تھی یا چپ تھی، کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے سوچا اچھا ہے رو لے، کچھ غبار تو نکلے دل سے۔ انہوں نے کہا آنکھیں ان کی بھی گیلی تھیں، تھوڑی دیر میں بھر آئیں، پانی سے بھر گئیں، سمندر سے بھر گئیں۔ کہانی نے کہا ابھی حصہ باقی ہے، ابھی کچھ قصہ باقی ہے۔ دانی نے عقل مندی سے کام لیا تھا، سیدھا ہانیہ کے گھر گیا اور منگنی توڑ کر بات صاف کر کے وہیں سے چلا گیا۔ ان کے گھر میں تماشا لگا تھا، سارے لوگ دانی کے گھر پہ جمع تھے، کتنا شور تھا، دانی کو فون کر کے بہت برا بھلا کہا گیا، جتنا ماں باپ نے اتنا انہوں نے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے پتا تھا کچھ دن شور ہوگا، پھر لوگ ہانیہ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں گے، اب کی بار زیادہ احتیاط کریں گے، ان کی زندگی آخرکار کہیں نہ کہیں بن ہی جائے گی۔ کم از کم ایک لڑکی کو جھوٹی زندگی دینے سے اس نے خود کو بچا لیا تھا، جھوٹی محبت سے اس کو بچا لیا۔ غصہ ہوگا مگر کب تک؟ جب تک وہ گھر سے باہر ہی رہنا چاہتا تھا، وہ اپنا کام کر رہا تھا، اپنے بل بوتے پر قرضہ لے کر کاروبار شروع کیا تھا۔ اسحاق صاحب نے بہت دھمکیاں دیں آگ کرنے کی، مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ان کا بیٹا تھا، انہی کی طرح لاپرواہ بن کر دکھانے لگا، حالانکہ دل کا اچھا تھا، سمندر میں قدرے سکون تھا۔ یہ نہیں کہ کسی کو پسند کیا تھا یا محبت کا رخ تھا، محبت مختلف روپ میں آتی ہے، اس کے پاس امید تھی، آسرا تھا۔ سالک صاحب قدرے مطمئن ہوئے کہ اس نے کسی طرح اپنی باری تو کھیلی۔ وہ اب مسلسل عافیہ کا سوچتے رہے۔ اسی روز شام میں جب دوست کو بہت یاد کیا، اسے ملنے کے لیے بلوا لیا۔ وہ اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتے تھے، پوچھنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کامران سے نفرت ہے، میں اس کی خود پسندی سے بھاگتی ہوں، میں اس کی ضد اور حکمرانی سے بھاگتی ہوں۔ وہ پچھلے 2.5 سال سے میرا منگیتر ہے، ہر روز ٹیکسٹ کرتا ہے۔ کسی سے اتنی لمبی بات ہو رہی تھی، کیوں بات کر رہی تھی؟ میرا فون ہر وقت ٹرائی کرتا رہتا ہے، نہ اٹھاؤں تو بگڑتا ہے، اٹھا لوں تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ مجھ سے اس کی زبان بیان طریقہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ حکومت کرنا چاہتا ہے، ایک انسان پر حکومت۔ اسے کون سمجھائے کہ حکومت دلوں پر ہوتی ہے، جانوں پر نہیں۔ کتنے پتے کی بات کی تم نے؟
آفی آفی تمہیں نہیں پتا کہ کبھی کبھی تم کتنی خوبصورت باتیں کر جاتی ہو. تمہیں مجھے اپنی جوانی کا عکس نظر آتا ہے. میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, اتنا ہی پرجوش, اتنا ہی اداس, اتنا ہی ٹوٹا ہوا, اتنا ہی مضبوط. آپ اب بھی ایسے ہی ہیں. میرا دل مت خوش کرو. اگر میں 20 سال پہلے ملی ہوتی اور تعریف کرتی تو یقین آ جاتا. شکوہ مصنوعی پر مزے کا تھا. اچھا چھوڑو, کامران کا ذکر کر رہے تھے نا ہم. بتاؤ پھر کیا سوچا تم نے؟ سر تھک گئی ہوں ان 2.5 سالوں میں, جس سے پہاڑ سر کیا کر رہی ہوں ابھی تک. شادی بہت مشکل چیز ہے, تھکا دیتی ہے یہ ذمہ داری. ابھی ہوئی نہیں مگر اس سے پہلے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار. دیکھو آفی, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوئی وہ اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی مگر وہ بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھو, سکھ اور خوشی کا تعلق نصیب سے ہوتا ہے, شادی سے نہیں. شادی ضروری ہے مگر آخری امید نہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی زندگی ہے, بعد میں بھی ہے, اور اس میں بھی زندگی ہے. دیکھو, سکہ پھینک دو یا اچھالو مگر اپنی باری کھیلو. وہ اسے بھی ستھرا سبق دے رہے تھے. سر جو تعلق بننے سے پہلے تھکا دے, اس کے بل بوتے پر زندگی کے سودے نہیں کیے جاتے. سوچ رہی ہوں کامی سے ایک بار بات کر لوں. ایک بار بات کر لو آفی, کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس دوران وہ سمجھ جائے. اسے ایک چانس تو دو, آزماؤ ایک اور کوشش, ایک حتمی کوشش. وہی سوچ رہی ہوں سر. اس نے چائے کا کپ اپنی طرف کھسکا لیا. پھر جو ہوا دیکھا جائے گا. مگر یہ بتاؤ, وہ خط لکھنے والا کون تھا اور کہاں گیا؟ یہ دیکھتے دیکھتے آفی کی آنکھیں بھر آئیں. یہ سوال میرے لیے بھی مشکل ہے, مگر وہ آگے کہہ ہی نہیں پائے. پھر اس کے مسلسل خط آنے لگے. وہ زندگی کی تلخیاں مجھ سے شیئر کرتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے مگر وہ شاید اسے نہیں چاہتی. اس نے بتایا کہ کئی سالوں سے ان دونوں کی منگنی ہو چکی ہے. ایک دن اس نے بتایا کہ لڑکی نے بے وفائی کی اور وہ ٹوٹ گیا. محبت ٹوٹ گئی. وہ مجھے میڈم کہتا تھا, مجھے اپنی دوست کہتا تھا کہ آپ سے بغیر مطلب والی محبت کرتا ہوں. وہ کہاں گیا؟ پھر آفی, کیا تم اس سے محبت نہیں ہوئی؟ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا. وہ مجھ میں شاید اس لڑکی کو ڈھونڈتا تھا, یہی اس کی غلطی تھی. مگر وہ میرا احترام بہت کرتا تھا. مجھے پتا تھا وہ ایک نہ ایک دن میرے سامنے ضرور آئے گا. اس نے مجھے منگنی کی مبارکباد دی. پھر پورے 3 ہفتے اس کا کوئی خط نہیں آیا. میں بے چین تھی, مجھے انتظار تھا. آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ جب ہم ایکسٹریم میں داخل ہوتے ہیں, شدت کو چھونے لگتے ہیں, تب محبت امتحان لیتی ہے, وقت لیتا ہے یا پھر مقدر. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پربھات اور اس کے بعد میرا دل بجھ گیا, مر گیا. محبت کرنے کی طاقت نہ رہی, نہ ہے, نہ شاید ہوگی. آفی دیکھو, اللہ کتنا مہربان ہے کہ وہ انسانوں کے دل میں انسان کے لیے کیسے نرم گوشہ پیدا کر دیتا ہے. آفی, اللہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس کی ایک مثال ہم بھی تو ہیں نا. مجھے پتا ہے, پر میں بھول نہیں پاتی. بھولنا بھی مت آفی, وہ تمہارا حصہ بن چکے ہیں. سر, انعام نے خودکشی کی, پربات کی حادثاتی موت, سب انسانوں کی بے وفائی, حالات کی تنگی. کسی کو بھلانا مشکل ہوگا مگر کسی کے دکھ کو بھلانا ناممکن. آفی کی آنکھوں سے کیا بہا؟ محبت. انعام نے ایک دفعہ خط کے آخر میں گیت لکھا تھا, میری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا. محبت بھی ضروری تھی, بچھڑنا بھی ضروری تھا. اس سے آگے لکھنے والا لکھ نہیں سکا, پڑھنے والا پڑھ نہیں سکے گا. سب کچھ نظروں کے سامنے گھومتا گیا, گھوم رہا تھا. پربھات, کہانیاں, انعام, خطوط, سب کچھ. فہا سامنے بیٹھی تھی. میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سب اتنا سستا نہیں ہوتا. انسانی جذبات اتنے سستے نہیں ہوتے. صرف ایسا نہیں ہوتا کہ چوراہے پر آئے, بیٹھے, چائے پی, گپ شپ کی اور بوجھ اتارا, بھاگ لیے. انہوں نے کہا, انسان کو وہ توجہ جو اسے گرد و پیش سے نہیں ملتی, وہ مشینوں کے پاس بیٹھے بیٹھے اجنبی انسانوں سے لینے کی کوشش کرتا ہے. انسان اپنی بقا کی کوشش کرتا ہے, چاہے لمحے کی, کچھ دیر کی, بس زندگی جگا دینے کی بات ہوتی ہے. محبت جاگ جاتی ہے. تعلق چاہے جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, چیز سے لے کر انسان تک, اور انسان سے لے کر دل تک, تعلق کمزور نہیں ہوتے. آج پھر تمہاری زبان کو پاؤں لگ گئے ہیں کیا؟ آج پھر فرفر چلنے لگی ہے؟ فہا مسکرائی, پھر ہنس دی. اور تمہاری زبان جب چلنے لگے تو دوڑ میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ ہاں, کر سکتا ہے. دوڑ میں مقابلہ ہو سکتا ہے مگر تاثیر میں نہیں ہوتا. مسکراہٹ میں جان اتر آئی. مجھے یہ بتاؤ, کامران کو کیسے سمجھایا تم نے؟ وہ پیچھے کیسے ہٹا؟ اسے ابھی تک حیرت تھی. وہ مجھ سے بیزار تھا, میں اس سے بیزار. وہ دیکھ رہا تھا مجھ جیسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, اور مجھے پتا تھا کہ اس جیسے مرد کے ساتھ ناممکن. بس زندگی چکی بن گئی تھی. زندگی کو چکی بننے سے ہر حالت میں بچانا تھا. اس کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھ کر اپنی ہاں کی, اور اسے احساس ہوا کہ یہ رشتہ ایک مس میچ ہے. تم اپنی طرف سے توڑ دو, میں اپنی طرف سے توڑتی ہوں. اس سے یہ نہیں کہا کہ تم برے ہو, بس خود کو ہی برا بنا کر پیش کر دیا. مگر وہ انسان تھا. آخر احساس کی چابی گھومی تو زد میں آ ہی گیا. رشتہ توڑ کر سینہ تان کر کھڑا ہو گیا کہ یہ ایک مس میچ تھا. میرے گھر والوں نے اسے برا بھلا کہا, اس کے گھر والوں نے مجھے. اور اب کیا سوچا ہے؟ اب زندگی کی آسانی کا احترام کرنا ہے. مطلب کام کرنا ہے, خوش رہنے اور رکھنے کی کوشش کرنی ہے. کچھ احساس صرف لوگ نہیں جان پاتے, مضبوطی ہوتے ہیں. پربھات کی محبت کبھی حوصلہ دے دیتی ہے. انعام کا اندھا بھروسہ مجھے امیر کر دیتا ہے. وقت چاہے جتنا ہو, مگر محبت کے لمحوں کی قدر کرنی چاہیے. یہی تو چاہتی ہوں کہ شادی کر لو. فہا, محبت صرف شادی کے رشتے سے مشروط نہیں ہوتی, مگر ضروری ہوتی ہے.
مانتی ہوں، مگر محبت کی کچھ گہرائیوں کی گتھی ہاتھ لگی ہے، اسے سلجھا لوں؟ فہا، اللہ کسی کو کبھی تنہا نہیں کرتا، وہ سہارے دیتا ہے، وہ آسرے دیتا ہے، وہ محبت دیتا ہے، وہ ہر رشتے کا احساس دیتا ہے۔ ماں کی محبت ماں ہی دے سکتی ہے، باپ کا حصہ باپ ہی دیتا ہے، بہن اپنا حصہ، بھائی اپنا حصہ، دوست اپنا حصہ، بیوی اور شوہر کی اپنی جگہ، سب رشتے ضروری، سارا خلوص کام کا، سب اپنے اپنے حصے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان کے احساس میں ایرر آتا ہے، جب یہ ایک دوسرے پر کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ مگر فہا، جب کوئی سکہ پھینکتا ہے نا، محبت کا سکہ، احساس کی سرزمین پر، اس دن دنیا گول کی طرح چکراتے چکراتے، دوڑتے بھاگتے گھومتے سارے کمیونیکیشن ایرر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایرر جب ختم ہو جائیں تو کمیونیکیشن کا سورج چمکتا ہے، دل دھڑکتا ہے اور محبت وجود میں آتی ہے اور بعد میں وجود ہی بن جاتی ہے۔ بادل کا رنگ گہرا تھا، سفیدی میں دھندلاہٹ تھی۔ سالک صاحب نے کھڑکی سے سر نکالے باہر دیکھا۔ آج کچھ ہوگا، دل نے کہا۔ آج بارش ہوگی، موسم نے کہا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سامنے لاؤنج میں دانیال کی آنکھوں میں امید کے ننھے ننھے قطرے پھیل کر روشنی میں بدل جاتے تھے تو سکہ ڈالنے کا وقت آ گیا۔ وہ اپنی زندگی کا ابتدائیہ خود لکھنے چلا تھا۔ انہوں نے سوچا کہانی مکمل ہو گئی۔ کہانی نے خیال کے اندر سے سر نکال کر کہانی ابھی چلنے لگی ہے، اسے چلنے دو، بہت آگے جانا ہے۔ کاغذ پھڑپڑانے لگے اور موبائل کی اسکرین روشن ہوئی، جس کی روشنی چہرے پر آ پڑی تھی۔ عافیہ نام کا ٹیکسٹ ان باکس میں نوجوانی جیسی خوشی بھر دیتا تھا۔ آج انزلہ سے بھی بات ہوئی تھی، بہت مطمئن ہوں، انہوں نے رپلائی کیا۔ کچھ رشتے، کچھ باتیں کتنی ضروری ہوتی ہیں۔ ان کے موبائل کے ان باکس کے سارے پیغامات میں سے واحد وہ بولتا پیغام ہوتا تھا، عافیہ کمال کا، جس میں کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن ایرر نہیں تھا۔ اعتماد کی سطح پر محبت تیرتی تھی، بھروسہ بولتا تھا، سکہ پھینکا جاتا، اٹھا لیا جاتا، رکھ لیا جاتا، سکہ ملکیت تھا، محبت امیر تھی۔ کہانی نے کہا، قصے کو چھیڑ دو۔ پیچھے سے ہر جگہ سے محبت کے نغمے کی آواز چھڑ گئی۔ محبت ہی ضروری تھی۔ سکے اچھلنے لگے، دانی کی مسکراہٹ، عافیہ کے میسج، ان کے اطمینان میں سکہ اٹھا کر اندر رکھ لیا گیا، دل میں رکھ لیا گیا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔